नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के मुतनाज़े नताइज के बाद हम देख रहे हैं कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान महाज आराई का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। हमने देखा कि नून लीग तो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को लेकर पहले ही ये कह चुकी है कि हम नताइज को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आज बिलावल भुट्टो हमने देखा कि बड़े एग्रेसिव मूड में नजर आए। उनकी जानिब से जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन पर से संगीन इल्जामात भी लगाए गए। पहले आपको सुनवाते हैं कि बिलावल भुट्टो ने आज क्या कहा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू आपने सुनी। एक जानिब हम देख रहे हैं कि धांधली का शोर मचा हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब जितनी भी अब तक वहां ऑन ग्राउंड जाकर रिपोर्टिंग हुई या जितने भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो एनालिसिस कर रहे हैं, फैफन की हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट भी आई और सभी चीजों में ये बात सामने आ रही है कि कहीं कुछ जगहों पर बदनज़मी जरूर देखने में सामने आई है, लेकिन ओवरऑल जो इलेक्शन प्रोसेस रहा वो फेयर रहा, शफाफ रहा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि धांधली का राग क्यों लापा जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से, क्योंकि अमूमी तौर पर हमने यही देखा है कि जो हुकूमत मरकज में होती है वही गिलगित बल्तिस्तान या आजाद कश्मीर हो वही हुकूमत बनाती है, मरकज की हुकूमत ही। तो फिर अपोजिशन की जानिब से ये संगीन इल्जामात क्यों लगाए जा रहे हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने और किसी किस्म के मुज़ाकरात ना करने के बाद हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ दोनों तरफ से जो कशीदगी है वो बढ़ रही है। बिलावल भुट्टो पहले ही एहतजाज की कॉल दे चुके हैं और कल मरियम नवाज साहिबा ने भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का इंदिया दिया है। अब देखना यह है कि ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो मुल्क को कहां लेकर जाती है। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि अभी तक तो अपोजिशन की जानिब से किसी किस्म के इख्तलाफात की नफी की जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मामलात पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। जिन मामलात पर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, क्या ये अपोजिशन के लिए या पीडीएम के जमातों के लिए खुद भी एक बड़ा चैलेंज है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, एक बड़ा चैलेंज कोरोना वायरस भी है, जिस पर जाहिर है हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ अमवात में इजाफा हो रहा है, केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया जा रहा। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। आज स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं उसके रहनुमा फजल चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाजत से मैं स्टार्ट करूंगी। फजल चौधरी साहब, आपसे ये जो सबसे पहले कोरोना केसेस हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन संजीदगी का मुजाहिरा नहीं कर रही। आप कह रहे हैं कि हर सूरत जलसे जुलूस होंगे, तो आप नहीं समझते कि ज्यादती है आवाम से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक है उसमें कोई शक नहीं है कि केसेस में बड़ी तादाद में इजाफा हुआ है। और इससे पहले जब फरवरी 2020 के बाद पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में इजाफा होना शुरू हुआ और फिर हमने देखा कि ये मई जून में जाके हमारे केसेस जो हैं वो टॉप पे थे। लेकिन उस वक्त जो पूरी दुनिया की सूरत हाल थी वो ये थी कि एक शदीद जो है वो लॉकडाउन की कैफियत थी और रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर हर मुल्क का डाटा जो है वो आपको मिलता था खबरों में कि कितने कोरोना केसेस आ रहे हैं, कितनी शरह अमवात है, और एक खौफ और हरास की कैफियत थी। और पूरी दुनिया में एक लॉकडाउन थे, तमाम कारोबार ज़िंदगी बंद थे, तालीमी इदारे बंद थे, यूनिवर्सिटीज़ बंद थीं। पाकिस्तान में भी लॉकडाउन भी हुआ और हमने पूरी कोशिश की कि हम अवामी इज्तिमा से परहेज़ करें। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको इसलिए दे रहा हूँ जी जी कि मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन है उन पर बात करने से ज़्यादा ज़रूरी ये टॉपिक है। बिल्कुल, क्योंकि उसके ऊपर आपके 70 में से 65 चैनल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का राग अलाप रहे होंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है इसकी मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा इसलिए दिया कि उस वक्त अवाम के अंदर एक संजीदगी थी, अवाम इस वबा से डरे हुए थे और पहली बात घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। अगर कोई किसी अपनी बहुत ज़रूरत के तहत घर से बाहर जाता था, सौदा सलफ लेने जाता था, वो तमाम SOPs फॉलो करता था। घर में दाखिल होने से पहले वो अपने हाथ भी धोता था, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद एक गैप आया जिसमें कोरोना केसेस की तादाद में कमी वाक़या हुई, पाकिस्तान में भी दुनिया भर में। अब जो फ़र्क पड़ा है वो ये पड़ा है कि कोरोना केसेस की तादाद तो बढ़ रही है, मरीजों की तादाद बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, लेकिन लोगों में वो एहतियात नहीं है, लोगों में वो खौफ और हरास वाली कैफियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैं अब रोज़ाना की बुनियादों पर आपके अपना तजर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ। शादी हाल सारे खुले हुए हैं, दबादब शादियाँ हो रही हैं, तमाम आप ये कहें कि जोशो खरोश के हज़ारों की तादाद में मेहमानों को बुलाया जा रहा है, एक छत के तले सारे जमा हो रहे हैं। इसी तरह इससे पहले जो फ्यूनरल्स थे, जो जनाजे थे,
ان میں بھی لوگ بہت احتیاط کرتے تھے. اور لیکن صرف آپ فیملی نہیں کے سمجھتے افراد کہ پولیٹیشینز جو ہیں جو عوامی نمائندے ہیں ان کا کام ہے اویئرنیس کریٹ کرنا, لوگوں کو بتانا. آپ تو خود انوائٹ کر رہے ہیں, کل مانسیرا کے جلسے میں بڑی تعداد میں لوگ, اچھا خاصا جلسہ تھا, تو وہاں جی میں لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش ہی کر رہا ہوں, اگر آپ کرنے دیں تو. نہیں سر, آپ اویئرنیس میں پیدا جلسوں کریں, پہ بھی آ لیکن جاؤں گا, گراؤنڈ ریالٹیز تو گلگت مختلف بلتستان ہے پہ بھی نا. آ جاؤں گا, یہ ٹاپک چلتے رہیں گے. لیکن میں جو خود ڈاکٹر بھی ہوں, مجھے اس کی سنگینی کا احساس ہے. میں خود کورونا کا شکار بھی رہا ہوں, الحمدللہ ہم کورونا سروائیور. تو یہ میرا بڑا ایک دل سے قریب ٹاپک ہے. ابھی آج آپ دیکھیں گے, آج رات کو ہمارا ایک صرف کووڈ کے اوپر جاوید چوئی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام ہے, جو 1 گھنٹے کا پروگرام ہے صرف ایک ٹاپک پہ. اور میں نے ان سے درخواست بھی کی تھی کہ یہ سارے معاملات یہ سب چلتے رہتے ہیں, لیکن اس پہ بات کریں. اور بس تھوڑا سا میں آخری اس کو کنکلوڈ اس طرح کروں گا کہ اب ہمیں پہلی بات تو حکومت کو میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے. ہمارے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ایک انتہائی مستعد اور چاق و چوبند افسر ہیں. میں انہیں بھی یہ کہوں گا کہ آپ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کہ کورونا کی صورتحال کتنی سنگین ہے کیپٹل میں, کیپٹل کو بھی اور باقی علاقوں کو بھی. تو کوشش کریں عوامی اجتماعات جس قدر کم ہو سکتے ہیں یہ کم کریں. تو آپ بھی اپنے جلسے اور دوسرا میسج کریں گے. میں ذرا دوسرا کمپلیٹ کر لوں, جلسوں میں آپ کو زیادہ دلچسپی لگتی ہے. دوسرا میرا پیغام یہ ہوگا جی کہ آپ جنازوں میں شرکت کرتے ہوئے, آپ عوامی اجتماعات میں شرکت کرتے ہوئے, مارکیٹس میں, عبادت گاہوں میں, مساجد میں ہم جاتے ہیں, خدا کے لیے احتیاط کریں. یہ بہت تیزی سے مرض پھیل رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. گو کہ ٹی وی پہ اس کی کوریج بہت کم ہے, اور نمبر آف کیسز پلس نمبر آف ڈیتھس ٹی وی پہ نہیں بتائی جا رہی. اور اس دفعہ جو کووڈ آ رہا ہے وہ پہلے سے زیادہ, میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ شدت سے آ رہا ہے, زیادہ خوفناک ہے. تو کائنڈلی ہم زیادہ سے زیادہ خود جتنا اس سے پرہیز کریں گے اتنا ہی بچ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ. اب آتے ہیں جی آپ کے سوال کی طرف. جو جلسوں کی آپ نے بات کی, دیکھیں سنجیدگی سب سے پہلے حکومت کو دکھانی ہوتی ہے. ایک طرف تو حکومت یہ کہہ رہی ہے جی کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب خود جلسے کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. اس سے اچھا اس کے بعد نہیں غلط صحیح تو اس پہ بات ابھی کرتے ہیں, لیکن ایک مثال سیٹ کرنے کے لیے اگر میں وفاقی وزیر رہا ہوں, اگر میں اپنے عمل سے ایک غلط روایت ڈالوں اور آپ کو منع کروں تو آپ کہیں گے کہ آپ خود ایک ذمہ دار پوزیشن کے اوپر ہیں, پہلے آپ اپنا قبلہ تو درست کریں پھر ہمیں نصیحت کریں. تو اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت اگر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی, گلگت بلتستان کے اپنے جو ان کے جلسے تھے اگر وہ پوسٹ پون کرتی, اپوزیشن کرتی, تو لوگ ہدف تنقید اپوزیشن کو بناتے. اور اس کے بعد جو جتنے جلسے وزیر اعظم نے کیے, حالانکہ انہیں جلسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ٹی وی سکرینز کیپچر کر سکتے ہیں, جب بھی وہ تقریر کرتے ہیں وہ تمام چینلز پہ ہوتے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے اگر بات کی تھی تو انہیں گلگت بلتستان الیکشن سے پہلے اناؤنس کر دینا چاہیے تھا. لیکن اب آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے حکومت نے جو کیا غلط کیا, اپوزیشن بھی تو غلط کر رہی ہے نا, یہ تو عوامی زندگیوں کا معاملہ ہے نا. آپ دیکھیں اموات بھی ہو رہی ہیں, چلیں حکومت غلط کر رہی ہے تو اپوزیشن ٹھیک کر رہی ہے. اپوزیشن کی بالکل ذمہ داری ہے جی. اور جس طرح اب میں نے آپ کو صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے کورونا کی, اس میں صورتحال تھوڑی مختلف ہے, اس میں تھوڑی صورتحال مختلف ہے. اس سے پہلے تو دعوے کیے جا رہے تھے کبھی جناب لاک ڈاؤن کے, اور کبھی وہ تو مجھے لگتا ہے کہ صرف اپوزیشن کو ڈرانے کے لیے کیا جا رہا تھا. لیکن ابھی صورتحال سیریس ہے. ابھی جو بات ہوئی ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ ہم جلسے, فی الحال تو یہ کہا گیا ہے کہ جی جلسے کیے جائیں گے, اور اس سلسلے میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ میری جماعت کا اکیلا فیصلہ نہیں ہوگا. 11 جماعتوں پر مشتمل اپوزیشن کا ایک اتحاد ہے, اور اس میں متفقہ طور پہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن ہم عوام کی صحت کے بارے میں کنسرن ہے. ابھی تک تو ایس او پیز کی بات ہو رہی ہے کہ ایس او پیز کو فالو کیا جائے گا, لیکن کسی سطح کے اوپر پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, ویسے ابھی تک غور کیا نہیں جا رہا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کیسز ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں, اموات بھی ہو رہی ہیں. لیکن جس طرح سے ابھی طارق فضل چودھری صاحب نے بات کی کہ حکومت بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی, لیکن ہم نے دیکھا کہ کل جس طرح سے مانسیرا کا جلسہ ہوا, جلسوں میں ظاہر ایس او پیز فالو نہیں ہوتی, تو کتنا ضروری ہے کہ سیریس لیا جائے, یہ ظاہر ہے یہ انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے. دیکھیں سونیا, ڈاکٹر صاحب نے جو شروع میں باتیں کی ہیں میرا خیال ہے بڑی اہم باتیں کی ہیں, اور بڑی ایک اس نقطے کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرف لوگ نہیں دیکھ رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر چیز پہ سیاست ہوتی ہے, ہر چیز پہ سیاست کے بعد پھر ایکوزیشن اور پھر کاؤنٹر ایکوزیشن شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جی گورنمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نہ کریں, اپوزیشن کہتی ہے جی آپ تو گورنمنٹ میں بیٹھ کے اس طرح کے جلسے جلوس کر رہے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر کو نہیں جانے کی ضرورت تھی کہیں جلسوں کی. لیکن اصل بات میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب یہ ہے سارے معاملے میں کہ دیر آئے درست آئے. اب جس طریقے سے دوسری لہر وہ کہتے ہیں
پہلی لہر سے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، زیادہ سویئر ہے، زیادہ پہلے کہا جاتا تھا 15-16 دن کا مارجن، ہم کہتے ہیں 3 دن میں بندہ پھڑک جاتا ہے، اللہ معاف کرے وہ صورتحال ہو رہی ہے، ایک دم سیوریٹی اتنی زیادہ اس کی۔ اب دیکھیں مجھے لگ رہا ہے ذاتی طور پہ کہ یہ اس نحس پہ ہماری سیاست جا رہی ہے کہ ہر چیز کمپرومائز ہو رہی ہے۔ پہلے ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ سیاست ضرور ہوتی تھی لیکن ہارڈ ایشوز جو ہے نا وہ چیلنجز ہوتے تھے، اس پہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوتا تھا، بیٹھ کے بات کرتے تھے، پارلیمنٹ میں چلے جاتے تھے۔ مثلا یہ دیکھ لیں آپ کی جب حکومت تھی کس طرح پیپلز پارٹی نے آپ کا ساتھ دیا، 18 دن تک پارلیمنٹ کا سیشن چلتا رہا، اور بیسیکلی آپ کو کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ریسکیو کیا اس وقت۔ سوال یہ کہ اب وہ صورتحال کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں مانتا ہوں کہ یہ انیشیٹو گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو دعوت دینی چاہیے، لیکن گورنمنٹ جب بات کرتی دعوت دینے کی تو آپ کی پارٹی، ابھی دیکھیں بڑے واضح طور پہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سے کسی ایشو پہ بات نہیں کرنی۔ جب بات کرنے کی بات ہوتی ہے، افسن بٹ کے ساتھ بات ہوتی ہے، مریم صاحبہ کریں یا فضل الرحمان صاحب کریں یا بلاول بھٹو صاحب کریں، وہ یہی کہتے ہیں جی پہلے یہ کریں یہ کریں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ جی نیب کیسز کی واپسی کی بات ہوتی تھی، نیب لا کو ریفارم کرنے کی بات ہوتی، اب کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے جو طریقہ پکڑا ہوا ہے الزامات کا اس کو چھوڑیں۔ حکومت کہتی ہے الزامات چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بات ایک ہی ہے کہ جب تک آپ یہ کرپشن کا معاملات جو ہیں اس پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ میرا اپنا خیال ہے طارق فضل چودھری صاحب کہ اس سٹیج پہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طریقے سے ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں، اب آپ ہمسائے میں دیکھ لیں کتنی دشمنی ہے کانگریس کی اور بی جے پی کی، لیکن اس مسئلے پہ اکٹھے ہیں۔ اب جس طریقے سے ٹرمپ دیکھیں مارجنلائز ہوا ہے، وہ ہر اینٹی ٹرمپ ووٹ پڑا اس کو سارا کا سارا، اور سب سے بڑا مسئلہ کہتے ہیں کہ اس نے جس طرح پھوپا کیا، مس ہینڈل کیا کووڈ کو، اور لوگوں کو اندھیرے میں رکھا، لوگ اس کے خلاف کہ آپ تو ہماری زندگیوں میں سے کھیلیں۔ تو میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ اس کو سیریسلی لیا جائے اس مسئلے کو، اور گورنمنٹ اور اپوزیشن آپس میں بیٹھ کے کوئی درمیان کا راستہ نکالیں۔ اور پھر دیکھیں یہ ساتھ ساتھ اب آپ جب یہ بات ہوتی ہے کووڈ کی تو پھر گلگت بلتستان کا بھی معاملہ آ جاتا ہے۔ کووڈ کے ساتھ ساتھ چودھری صاحب یہ معاملہ بھی بہت تپ گیا آپ کا نا۔ ابھی دیکھیں کہ 2018 کے الیکشن میں تو چلیں بہت ساری آوازیں ایسے بھی آئیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، بہت ساری آوازیں تھیں کہ ٹھیک ہوا۔ یہاں پہ تو آپ دیکھتے ہیں اوور 90% آپ کے تجزیہ کار دیکھ لیں، ایڈروجی جنہوں نے لکھے، آپ فیفن کی رپورٹ دیکھ لیں، علینا شگری بڑی معروف صحافی ہے، وہاں سے اس کا تعلق ہے، اس نے کہا کہ یہ بھئی وہاں پہ جی بی میں رواج نہیں ہے کرپشن کا۔ اور دوسری بات ہے کہ جی بی کے لوگ بڑے پرامن ہیں، اور ایک بات اس کو آپ اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، وہ جو گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے مرکز میں، وہ اسی کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے مسائل مشکلات ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب جس طریقے سے آپ لوگوں نے ایک بہت زبردست پلان کیا ہوا ہے، پہلا راؤنڈ کر چکے ہیں، دوسرا راؤنڈ ابھی تک شروع ہے آپ کا، جلسے جلوسوں کا اب نیکسٹ راؤنڈ ہے، تیسرے راؤنڈ میں آپ نے اسلام آباد آنے کی بات کرنی ہے، وہاں پہ بھی طے نہیں ہو رہا، اختلافات اپنی جگہ ہے کہ جی استعفے دینے نہیں دینے، لانگ مارچ کرنا ہے کیا نہیں کرنا، سٹ ان کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اب اہم سوال یہ کہ بڑا چیلنج ہے کووڈ کا، اس کے لیے میرا خیال ہے آپ کی لیڈرشپ کو جب وہ بات کرتے ہیں بیٹھنے کے لیے تیار۔ بائی دی وے آج دیکھ لیں این سی او سی کی میٹنگ تو آج ہوئی ہے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے اسٹرانگ ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کو نہیں کہہ سکتے، گورنمنٹ کے میئر کو سپورٹ کرتے ہیں، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پابندی لگنی چاہیے جلسے جلوسوں کے اوپر اور یہ شادیوں پہ اور دوسری تیسری چیزوں پہ۔ انہوں نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کو اس پہ امپلیمنٹ کروانا چاہیے یہ این سی او۔ میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ اب عدالتیں بھی اگر آپ کو کہہ رہی ہیں تو چودھری صاحب میرا خیال ہے حکومت کو کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں میرا خیال ہے ضرورت سے زیادہ وہ نہیں اس کو جس کو کہتے ہیں ناک کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے طارق فضل چودھری صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ ابھی کچھ الزامات کے کچھ سارٹ بھی سنوائے آپ کو، بلاول بھٹو جس طرح سے آج الزامات لگا رہے تھے گلگت بلتستان کے الیکشن کو لے کر، ظاہر ہے آپ کی جماعت بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی۔ الیکشن کمشنر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو شکایات ہیں تو آپ پٹیشن لے کر آئیں، ادارے موجود ہیں، آپ کیوں سڑکوں پر جانے کی بات کر رہے ہیں، احتجاج کی بات کر رہی ہیں؟ پہلے ادارے موجود ہیں، وہاں نہیں جانا چاہیے آپ کو؟ جواب دیں ایک جملہ میں ایڈ کر دوں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں یہی 2008 کا مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں وہ تو روتے تھے نا جی 4 حلقے کھول دیں، آپ مجھے بتائیں کتنی پٹیشن آپ نے فائل کی ہیں؟ آپ این بلاک ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں جی چوری کر لیا گیا، آر ٹی ایس بیٹھ گیا فلاں۔ اور بھی کم از کم دنیا کو دکھانے کے لیے آپ عدالتوں میں تو جائیں نا، آپ وہاں جا ہی نہیں رہے، کیسز آپ لے کے نہیں جا رہے، بڑے مارجنل قسم کے کیسز لے کے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کا کیس تکڑا ہے تو آپ جائیں، الیکشن ٹریبونل ہے، پھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہے، تو کہیں تو ریلیف ملے گا آپ کو، جیسے اب مل رہا ہے عدالتوں سے آپ کو، سپریم کورٹ تو دھڑا دھڑ آپ کے بندے چھوڑ رہی ہے۔ میں شام صاحب آپ نے بڑی ریلیونٹ اور بڑی ٹو دی پوائنٹ ان ایشوز پہ بات کی ہے جو کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے ہمارے سسٹم کے لیے بھی، ہمارے ملک کے لیے بھی۔ لیکن آخری جو آپ نے بات کی میں وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ عدالتوں میں جاتے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو صرف ایک مقدمہ بتا دیتا ہوں۔ جو قاسم سوری صاحب ہیں ڈپٹی اسپیکر، ان کے خلاف الیکشن پٹیشن داخل ہوتی ہے، 55,000 جعلی ووٹ ثابت ہوتے ہیں اور یہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سپریم کورٹ جا کے سٹے لے لیتے ہیں اور وہ موصوف ابھی تک سٹے پہ چل رہے ہیں۔
اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے اسٹے کھلوائے نا جی، اتنے وکیل تکڑے آپ کے لوگوں کے پاس، جج صاحب نے دیا ہوا دے ہے، سکتی ہمارے اگر کھلوانے کی کیپیسٹی ہوتی نہیں کے لیے تو اسی طرح معذرت کے ساتھ آپ کے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب 4 سال تک آپ نے دیکھا پہ 4 وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وہ یاد ہے آپ کو؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت بڑی غلط ہے معذرت سے آپ سے، کہ آپ ایک کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کیسز کا حوالہ دے دیتے ہیں جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ چونکہ یہ قانونی بات ہے، میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، ہمارے ناظرین گھر میں بیٹھے ہوئے اس ٹیکنیکلٹیز کو نہیں سمجھ سکیں گے کہ 55,000 جعلی ووٹوں کی فگر کوٹ ہوئی ہے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف، اس پہ انہوں نے اسٹے لیا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب کے خلاف جو جس بات کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹے لیا تھا وہ یہ تھی کہ آپ 2 دفعہ منتخب ہو سکتے تھے. اس وقت جو کانسٹیٹیوشن میں تھا 2 سے زائد تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہو سکتا. آپ نے ایک حلقے سے آپ 2013 میں جیتے، پھر ساتھ ہی آپ دوسرے حلقے سے جیتے، آپ نے اس کو چھوڑا، اس کا انتخاب کیا. 1 سیکنڈ کے لیے جو آپ ایک سے دوسرے حلقے میں گئے تو یہ لگتا ہے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ تیسری دفعہ آپ ایم پی اے بنے ہیں. تو دس واز اے ٹیکنیکل تھنگ کہ آپ ایک حلقے میں ایم پی اے ہیں، دوسرے حلقے میں ایم پی اے. ریلیف سے ملنا اس میں نہ کوئی جعلی ووٹ کی حکومت کو ریلیف ملنا، جتنے جعلی ڈگریوں والے تھے آپ نے دیکھا 250 کے آپ نے 10 منٹ بات کیا، مجھے ٹائم دینا، انٹرپٹ کریں گے تو مجھے بات پوری نہیں کر سکوں گا. وہ ایک ٹیکنیکل بات تھی کہ ادھر ایم پی اے ہیں، اس پہ ایم پی اے ہیں، آپ نے اس کو چھوڑا، اس کو لیا، یہ ایک بات تھی. لیکن میں نے آپ کا جواب یہ دیا ہے کہ اس وقت تعاون نہیں ہو رہا. اب سب سے اہم محکمہ کون سا ہے؟ اب کہہ رہے ہیں کہ تعاون نہیں ہو رہا. معذرت کے ساتھ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. سوال کا جواب میں مکمل کر رہا ہوں. سب سے اہم محکمہ اب نادرا کا ہے. میں کہتا ہوں کہ نادرا بھی کمپرومائز ہے، نادرا انفارمیشن ہی نہیں دے رہا. آپ کے تھم پرنٹنگ ساری کنفرمیشن جو نادرا سے ہو رہی ہے. پٹیشنز آر دیئر. ابھی آپ کے میرے تو دوست بھی ہیں فیصل واڈا صاحب، ان کے خلاف کہاں ہے پٹیشن؟ مجھے بتائیں اس کا کیا بنا ہے کام ہونے. اچھا اگلی مجھے بات بتائیں، جو پچھلے 5 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے فارن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کا پڑا ہوا ہے، 3 الیکشن کمشنر بدل چکے ہیں، کیا ہوا ہے اس کا؟ اب کہہ رہے ہیں کہ ادارے تعاون نہیں کر رہے. ٹھیک ہے طارق فضل چودھری صاحب، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک مختصر بریک لیتے ہیں، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. سر میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. پی ڈی ایم کے اب 2-3 جلسے ہی باقی رہ گئے ہیں. ظاہر ہے 13 دسمبر کو فائنل جلسہ ہوگا آپ کا لاہور میں. اس کے بعد اسٹریٹجی ہے کیا آپشنز آپ کے پاس ہیں؟ ویسے کل مریم نواز صاحبہ نے تو اندیا دیا اسلام آباد مارچ کی طرف، تو کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا اسٹریٹجی، تو اسٹریٹجی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی آخری لائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹریٹجی جو ہے وہ شیئر نہیں کی جاتی. اچھا جی ہاں، اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں اور وقت پہ اس کا اظہار کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم جس طرح اتنا بتاتے ہیں بھی کہ نہیں اسٹریٹجی کو. اسٹریٹجی بالکل ہے، اور خاص طور پہ جس طرح کہ میں یہ کہوں گا کہ کونا مشق بھی کہیں یا آپ زیرک بھی کہیں، سیاستدان سارے پی ڈی ایم کی. ابھی 17 تاریخ کو جو ہمارا مسلم لیگ کا سیکریٹریٹ اسلام آباد کا، اسی میں ہم لوگ ہوسٹ تھے، اس میں سارا جو اجلاس ہوا تمام جماعتوں کے جو ہیڈز تھے وہ اس میں شامل ہوئے. تو بڑے زیرک سیاستدان ہیں، وہ بغیر حکمت عملی اور اسٹریٹجی کے ظاہر نہیں چل رہے. کیا زیرک نہیں شبر زیدی کو مس کوٹ کیا، اس نے ڈینائی کیا اتنے زبردست طریقے سے. میرا خیال ہے شام صاحب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ شبر زیدی نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ رائے کا اظہار کیا، اور جب اس بیچارے پہ پریشر پڑا ہوگا تو اس نے پھر اس کو خود 4 دن پہلے ڈاکٹر صاحب وہ باقاعدہ میسج یہ دیکھیں نا، یہ باتیں جو ہیں یہ باتیں جو ہیں حکومت میں جو لوگ شامل ہیں. اب ایک تو ہوتا ہے الزام برائے الزام، ایک وہ چیز ہوتی ہے جس سے عوام متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ حقیقت میں مبنی ہوتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ چینی کا جو سکینڈل ہے کہ چینی آپ نے سستی باہر بھیجی، مہنگی امپورٹ کی، سبسڈی بھی لے لی. اب یہ سارے لوگ آپ کو نہیں پتا، کوئی ان کے پاس آرگومنٹ نہیں ہے. میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ سارے لوگ حکومت میں ٹھیک ہے. آٹے والے سکینڈل میں آپ دیکھیں، اب ان لوگوں کو اگر کوئی ایکسپوز کرتا ہے، یہ کبھی ادھر کی مارتے ہیں کبھی ادھر کی مارتے ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ اس احتساب کے اس دعوے میں یا اس کانسیپٹ میں جو عمران خان نے پیش کیا تھا وہ نہیں آ رہے. ابھی آپ نے جو بات کی تھی، میں یہ کہوں گا جی کہ حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ پچھلے 2-2.5 سال گزار چکے ہیں صرف اس بات کے اوپر کہ پچھلے لوگ نااہل تھے اور پچھلے لوگ کرپٹ تھے. حالانکہ ان کی اپنی مس مینجمنٹ اتنی زیادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں جی کہ ان کے جانے کے بعد آئے گی، یہ پہلا وقت ہے، پہلے کیوں بات لا رہے ہیں؟ وہ تو آئے گی، لیکن اس دوران جو عوام جو بھگت رہے ہیں یہ سب سے زیادہ فکر کی بات ہے. ہم لوگ چونکہ پبلک سیکریٹریٹ میں
صحیح. ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں. تو میں بڑے بڑے دکھ سے اور بڑی یہ کہوں گا کہ میں یہ بات کرتا ہوتا چلے طارق فضل چودھری ایسے ایسے لوگوں کے مسائل لے کے لوگ آتے ہیں کہ حکومت سے جان لیتے ہیں جو ہے وہ دل کانپ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں پی ٹی آئی رہنما سینیٹر فیصل جاوید صاحب. السلام علیکم فیصل جاوید صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی وعلیکم السلام. فیصل جاوید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی فیصل صاحب, مریم نواز صاحبہ نے تو کل بڑے واضح انداز میں یہ کہا ہے کہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے. بلاول بھٹو بھی کہہ چکے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے اس لانگ مارچ کو اسلام آباد کی سڑکوں پر؟ وہ کنٹینر شنٹینر دیں گے جیسے پی ایم نے وعدہ کیا تھا. جی بالکل ویلکم کرتے ہیں. اور کتنی دفعہ نکلیں گے, کتنی دفعہ یہ کہیں گے کہ ہم نکل رہے ہیں. پہلے بھی تو نکلے تھے, یہ مولانا فضل الرحمان کو آگے کر دیا تھا, کنٹینر آئے, سیلفیاں لی, سب چلے گئے. آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. جی آپ بات کیجیے. اب آ رہی. جی میں کہہ رہا تھا پہلے بھی یہ نکلے تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, موسٹ ویلکم, سو بسم اللہ, ضرور آئیں. کتنی بار یہ کہیں گے ہم اسلام آباد آئیں گے. پہلے آ کے بھی کوشش کی ہے, سیلفیاں لے کے واپس چلے گئے تھے, اور ابھی بھی دوبارہ کر لیں, سو بسم اللہ, وہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. لیکن اس میں فیصل صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ اب جس طریقے سے ماجرائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب خطرہ پیدا ہو گیا تصادم کا, جس طرح لوگ کہتے ہیں. دوسری طرف اگر اپوزیشن کچھ غلط باتیں کرتی ہے یا غیر ضروری باتیں کرتی ہے یا ایسی باتیں کرتی ہے جن کا تعلق نہیں ہوتا جمہوریت سے یا کچھ اور آئین سازی سے, جو آپ لوگ کہتے بھی ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے دو پہیے ہیں سیاست میں, آپ دیکھ لیں اپوزیشن اور گورنمنٹ, آپ کوئی ان کو اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ معاملہ کیسے چلے گا؟ مطلب کوئی مفاہم و تفہیم والی بات, ساتھ بیٹھنے والی بات, کوئی انیشیٹو آپ کی طرف سے نہیں آ رہا. جی نہیں, ہم نے تو نہیں کہا, مذاکرات تو موسٹ ویلکم, مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں. اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں, الیکشن ریفارمز کے اوپر پہ آنا ہے, جو اصل مسئلہ ہے الیکشن ریفارمز ہیں, باقی چیزیں ہیں, قانون سازی جو پبلک انٹرسٹ کی ہے, اس میں موسٹ ویلکم. لیکن اگر یہ آگے سے وہ 34 نکات دے دیں گے کہ آپ یہ نیب ختم کر دیں اور ہمیں آپ یہ ہمارے کیسز چھوڑ دیں, تو پھر وہ بات چیت نہیں ہوتی ہے, وہ ڈیل ہوتی ہے. تو ڈیل تو نہیں ہو رہی ہے کوئی. لیکن فیصل صاحب لیکن فیصل صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ جس طرح کا رویہ آپ کے وزراء کی جانب سے اپنایا جاتا ہے, چور ڈاکو کے ہر روز الزامات لگائے جاتے ہیں, مافیا کہا جاتا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس رویے کو لے کر پھر مذاکرات ہونا یا ٹیبل ٹاک ہونا پھر یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا؟ رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نہیں سمجھتے؟ نہیں, چور کو چور نہیں کہیں گے تو جامع مسجد کا امام کہیں گے. کچھ لوگ ہیں جو کہ ان میں صاف ستھرے ہیں اور وہ کمیٹیز کے اندر بھی کافی اچھا کردار ادا کرتے ہیں, ان کے ساتھ تو بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن آپ یہ بتائیے گا, کے کیسز یہ ثابت نہیں ہو رہی. یہ چیزیں طارق صاحب, اپنا فیصل صاحب, یہ چیزیں ثابت تو نہیں نہ ہو رہی. وہ تو یہی بار بار کہتے ہیں کہ جی کرپشن کہاں ثابت ہوئی, کوئی ایک کیس بتا دیں کہ جہاں ہماری کرپشن. جواب پورا نہیں. جی یہ تو سپریم کورٹ کے بھی فیصلے ہیں اور ساری چیزیں ہیں, اور جو بھی ہمارے دیکھیں نا, ہمارے اوپر لوگوں پہ جب الزام لگتے ہیں وہ امپارشل ہوتے ہیں, الگ ہوتے ہیں. یہاں تو مین سٹریم میں وہ لوگ سارے آگے ہیں جو کہ جن پہ بڑے بڑے کیسز, اور اسی لیے آگے ہیں کہ ان کے کیسز ختم ہو, بلیک میل کرنے کی پہلے دن سے کوشش کر رہے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں, لیکن مائنس وہ لوگ جو جن پہ مقدمات ہیں یا جن پہ کیسز ہیں. اب مریم جو ہیں یہ مالکہ ہیں ان کمپنیز کی, بینیفیشل اونر ہیں, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ لوگ بھول جاتے ہیں. وہ پورا فیصلہ آیا ہوا ہے, وہ پوری جے آئی ٹی, ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. یہ ان لنڈن فلیٹس, جو دنیا کی سب سے مہنگی جگہ لنڈن کی سب سے مہنگی جگہ مے فیئر, وہاں پہ جو فلیٹس ہیں ان کی بینیفیشل اصل مالکہ ہیں مریم. تو اب ہم کہیں جی ثابت نہیں ہوتا, تو انہوں نے ایک ڈاکومنٹ نہیں دیا, پورا عرصہ کیس چلتا رہا. بہت تکڑا اپنا پوائنٹ ہے یہ. طارق فضل چودھری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. طارق فضل صاحب اس بات میں تو بڑا وزن ہے نا. دیکھیں جی, بس میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک ایسا نظام اور ایک ایسا ٹولہ مسلط کر دیا گیا ہے کہ جن کے پاس نہ کوئی ویژن ہے, نہ کوئی پولیٹیکل بات ہے, اور یہ چونکہ ان کے بینیفیشری ہیں لہٰذا یہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ٹھیک کر رہے ہیں. اونر جو بتا رہی ہیں, میں آ رہا ہوں اس پہ. اب یہ بتائیں, مجھے تو یہ بات کرتے ہوئے بڑی عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے لوگ بےچارے اپنے بچوں کی دوائی کے لیے, اپنے بچوں کی فیسوں کے لیے, بجلی کے بل نہیں دے رہے, مکان کا کرایہ نہیں دے رہے, اس کے لیے مر رہے ہیں, اور ہم بیٹھ کے بات کیا کر رہے ہیں. اب اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو وزیر اعظم کی بہن ہیں, اور وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کا علاج نہیں کروا سکا, اس لیے وہ اللہ کو پیاری ہوئی, کینسر کے مرض میں مبتلا تھی, اللہ تعالیٰ ان کا وہ جان اچھا کرے, یہ کیفیت تھی.
अलीमा खान साहिबा जो बोर्ड है शौकत खानम का, उसकी भी मेंबर हैं और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई हुई है, खुद डिक्लेयर कर चुकी हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आगे जो उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए, जुर्माना लगाया गया, कुछ किया गया, वो भी उन्होंने अदा किया। वो कहाँ से आए हैं? ये मैंने सिलाई मशीनों से खरीदे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं उनको डिक्लेयर किया कि पैसा सुप्रीम गलत कोर्ट तरीके से कमाया आपने। सुप्रीम कोर्ट का ये मैंडेट ही नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट आप नहीं है। लेके जाए ना मैं सिर्फ ये करप्शन बता का रहा केस उनके हूँ खिलाफ। कि आपने क्या ये बताया, ये आपके धड़ाधड़ केस ये बना रहे आपने हैं। बताया है 24 पकड़ रहे हैं। ये टोटल आर्गुमेंट है ना। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 2.5 साल से कौन सी इस public फजूल office बहस holder में हम लोग लगे हुए हैं और ये अपनी एक ढाल के तौर पर। वलीमा के बारे में कह रहे हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है वो। तो मरियम बीबी कौन सा पब्लिक ऑफिस होल्डर है? हाँ जी, अब बताइए फैसला बताएं उन्होंने कौन सा पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है? उनको प्रॉपर्टी अगर उनके अच्छा, दादे ने ये दी जो है पूरा तो आप या उनके दादा से पूछ पूरा- सकते हैं या मरियम बीबी उसका जवाब दे सकते केस हैं। जो चला ना सुप्रीम कोर्ट में, मरियम आपकी जमात की PMLN की एक पॉलिटिकल सरबराह है, सारे तरफ जलसे करती फिरती है। वाइस कहते हैं प्रेसिडेंट public है office पार्टी holder। की। भाई वाइस प्रेसिडेंट तो अभी बनी है ना, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट उनके का पास जिस वक्त फैसला आया अपार्टमेंट हुआ आए है, थे, मरियम उस वक्त- नवाज उस वक्त जमानत सुन पे लेना, बाहर है। असल अब सुन लें, आपने बात आप की है कोई ना, सुन लें। कंपेयर नहीं कर सकते। और भाई जरा सुन तो लेना, जिस वक्त आप उनके मरियम खिलाफ उनके नवाज नाम से आए अच्छी थे तारिक साहब, आपने उस तो वक्त वो मरियम पब्लिक को ऑफिस बिल्कुल होल्डर भी इग्नोर नहीं कर थी, दिया। ना PMLN की लीडर थी। आपने मरियम नवाज को दूसरी आज बात कैसे यह कर है, दिया? दूसरी बात आपने यह है, क्या ना वो तो डरे है ही मरियम नहीं है। नवाज से इतना, ना तो ये डरे सारे इतना। जलसे फिर क्या वो डीजे हैं जलसों में? दूसरी बात वो यह क्या कर रही है है, फिर? दूसरी बात यह है कि जो चोर आपकी सफों में बैठे हुए हैं अपने अंदर मेरे अखलाक की सबसे जुर्रत पैदा पहले आपने करें, मरियम नवाज को कोई जो शर्म बात हया की है, करके अपने मरियम अंदर अखलाक की नवाज जुर्रत पे पैदा सुप्रीम करें। कोर्ट का हुक्म जो चोर आया आपके हुआ अंदर है। बैठे हुए हैं मरियम उनका भी नाम नवाज लें। इस वक्त थाने आप में मुझे है, बताएं वो जी कि अभी दवाइयाँ पहले कितने की जमानत पे थी बाहर है। और आप कितने की हैं? ये सारी चीजें सबके या सामने है। और तो ये उस चोर से पैसे लेते हैं, कोई हिस्सा लेते हैं, या तो ये उस चोर से पैसे खाते हैं, बारी बारी नहीं चलो, खाते फैसल हैं, साहब। तो फिर ये डिफेंड क्यों करते हैं? अभी मैंने आटा चीनी की बात की, थोड़ी चोरी हुई है इसमें, उनकी सफों में लोग बैठे हैं। लेकिन मैंने दवाइयों का स्कैंडल आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन क्या दिया। एक्शन लिया? देखे तो उसको जहांगीर तरीन को बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी केसेस भुगते जाके हम क्या आपके कौन सा साथ केस है, क्या भुगते? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। उनका कि केस गया हुआ है ना जी, जितने SCC cases में हैं गया हुआ है, corruption FIA में गया हुआ है। के, उन वुजरा पे हैं असल जो में इन problem सफों में होता है बैठे हैं। एहतशाम साहब। फैसल साहब, ये आप जो की तरफ दवाइयों वाला आते हैं। स्कैंडल है, इसमें 6 अरब रुपए की करप्शन है, वो चू भी नहीं कर रहा, उसको तो उन्होंने सेक्रेटरी जनरल लगाया हुआ उसका है। जवाब ले लें जी फैसल। जी जी सवाल यही है कि वो कह रहे हैं कि जो आपकी सफों में लोग बैठे हुए हैं जिनको मुबैना तौर पे चोर कहें, पैसा जिन्होंने बनाया है 6-6 अरब रुपए का, उसमें जिक्र किया अभी लास्ट में उन्होंने, वो कहते हैं उन पे नहीं हाथ डाला जा रहा। हमारी तो पहली गवर्नमेंट है, इमरान खान ने अपने 20 MPS को करप्शन पे फारिग किया था। हमारे अपनी गवर्नमेंट में अलीम खान को नायब ने बुलाया, वो नायब की कस्टडी में रहे। बाकी सप्तान खान इम्पार्शियल हुए, वजारतों से इस्तीफा दिया, यहाँ फेडरल गवर्नमेंट में भी इस्तीफे दे के पेश हुए, क्लियर हुए। ये यहाँ तो नई मिसालें कायम हो रही हैं। अपना गैर नहीं है इधर एक नहीं, मुझे दवाइयों को जरा बता दें accountability है। कि दवाइयों की कीमतें क्यों सही। महंगी हुई हैं, इस पे कितने पैसे खाए गए हैं, क्या किया आपने? एक एक चीज आपके दौर की थी उसको ठीक कर रहे हैं। एक एक चीज चीनी देख लें इसको नहीं आप, बताएंगे। पूरी प्रॉब्लम पाकिस्तान में देख साबित लें। हुआ हुआ है, ये अकाउंट में ऐसे ही पैसे बाहर आए हुए हैं, मल्हाक इससे बने बड़ा हैं। जिक्र कर रहे हैं। ऐसे ही बाहर मल्हाक नहीं बने ये सारे। वो कह रहे हैं यहाँ तो अहमद गरीब साहब गरीब ने हुआ और 400% कुछ खानदान दवाइयों की अमीर हुए। कीमत बढ़ाई और फजल बजाय- चौधरी मुझे ये बता दें कि क्या नवाज शरीफ की बाहर प्रॉपर्टीज नहीं है? मैं कहता हूं इमरान खान की नहीं है। ये कह दे नवाज शरीफ की नहीं है बाहर। और भाई नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज बाहर हैं, हाँ, आप गल लोगों को इधर मैं होना है बताऊंगा तुसी। आधे से ज्यादा बातें टीवी से एंकर्स की कल मुश्किल प्रॉपर्टीज नहीं बाहर है। हैं। अब जवाब लेना, जवाब इस लें। जगह पे इस तरह बात बच्चों खत्म को हो चले ठीक जाते है, हैं। ठीक है फैसल चौधरी साहब, अजीब आप stupid प्लीज किस्म के आर्गुमेंट्स होते हैं। आधे से ज्यादा आपके एंकर्स की प्रॉपर्टीज बाहर हैं, कहाँ से बनाई है? ये कोई बड़ी बात नहीं है उनका भाई जो जो मैं 80 लाख रुपए सिर्फ एक तनख्वाह बात लेता है यहाँ पे, आपसे। वो अपनी प्रॉपर्टी मेरे बाहर बना लीडर रहे की हैं, बनाए बाहर- जायज है। मैं तो नहीं कह रहा मेरे ना जायज लीडर है। की बाहर properties भाई इमरान नहीं का है। अपना मियां नवाज आपके शरीफ का लीडर जो की बाहर बिजनेस है properties है 1930 कि से वो नहीं है? एस्टेब्लिश है। यार मुझे चलें। समझ नहीं आती, मैं कौन सिर्फ सा एक जुमला establish कह है? लूं सुप्रीम कोर्ट पे कि 2.5 साल बाद भी मुकदमा यही चलता रहा। बकवास सुनने के लिए उधर लोग तो नहीं बैठे हुए बता हैं। सके। ठीक तो है। भाई आप मुझे बताएं, चीनी आटा आपने चोरी किया, दवाइयां आप लोगों ने महंगी की, बिजली वैसे आपने आपके महंगी की, प्रोग्राम गैस आपने में महंगी की, जब आप बात और कर रहे फॉरेन हैं तो प्रॉपर्टीज, किसी को फलां बात करने प्रॉपर्टीज, दें, तारिक मरियम साहब नवाज चले, प्रॉपर्टी, चले चले एहतशाम साहब की तरफ आ जाते हैं। ठीक है फैसल साहब, जवाब फैसल आप साहब लोग साथ अगले रहेंगे। 2.5 साल इसी पे गुजारेंगे आप लोग। ठीक है, इसी पॉइंट पर एक सवाल ब्रेक मुझसे ले लेते हैं पूछिए, फैसल जवाब तारिक साहब साहब। देते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं नाजरीन, एक नहीं, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। बात करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ। मैं कहने का मकसद ये है कि जी। जब भी आप किसी को प्रोग्राम पे ले, जिससे सवाल पूछे, ठीक है, ठीक है।
بریک کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. اب یہ جو نون لیگ بار بار کہہ رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے، مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کسی قسم کے مذاکرات ہوں گے نہیں، تو حکومت کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی تیار نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پھر تمام تر صورتحال ڈیڈ لاک کی جو ہے یہ ملک کو کس طرف لے کر جائے گی؟ ان کا اسٹیٹمنٹ کہ یہ سارا میچ فکس تھا جی بی کے الیکشن کا اور آپ اپنی سمپل میجورٹی بھی نہیں لے پائے. دیکھیں یہ تو اب بات یہ ہے کہ الزامات تو دونوں طرف سے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جی بی کے الیکشن کی حد تک تو میں یہ کہوں گا کہ جو ایک عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہاں پہ کوئی داندھی ہوئی ہے سچ کوئی سیریس کمپلینٹ سب لوگوں نے بھی آپ دیکھ لیں آج انڈیپینڈنٹلی لکھتے ہیں. مظہر عباس آج ان کا بھی تجزیہ آپ دیکھ لیں، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے. دیکھیں سوال اب یہ ہے کہ بھی کیا اس سے آگے جائیں گے؟ اب یہ بات جو پرائم منسٹر نے کہی ہے کہ جی ٹھیک ہے بایو میٹرک پہ ہم آتے ہیں، اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہوگی. میرا خیال ہے کہ اب 2023 کا ڈاکٹر صاحب الیکشن ہونا ہے. دیکھیں پرانا تو معاملہ 70 سے آپ الیکشن، میں بروز کہتا ہوں کہ 10 الیکشن میں نے 10 کے 10 کور کیے ہوئے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ جو ہارنے والا کبھی نہیں مانے گا. اب بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ جائیں، بات کریں، اور 2023 کا الیکشن اس سے پہلے اب دیکھیں پھر بلدیاتی الیکشن بھی آنے والے ہیں، آزاد کشمیر کا الیکشن آپ کی وہاں پہ حکومت ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ ان کو بٹھا کے فیصلے کروائیں کہ جی ٹھیک ہے یہ احتمال نکل ہی جائے کہ جی ہر دفعہ ووٹ کو کون لے کے چلا جاتا ہے، کون ووٹ بینک کو لوٹ کے لے کے چلا جاتا ہے. کہیں تو شروعات ہو نا. اگر اس نے ایک انیشیٹو لیا ہے آپ اس کو پھنسائیں، پرائم منسٹر کو بھی باقی لوگوں کو بھی، اور کہیں جی ٹھیک ہے تو کمیٹی بنتی ہے، لیجسلیشن ہونی ہے. ان کا یہ خیال ہے ان کے لوگوں کا کہ جی یہ 2/3 میجورٹی چاہیے، یہ جس طرح اکڑے ہوئے ہیں انہوں نے آنا ہی نہیں ہے، لہذا پھر مسئلہ لمبا ہو جائے گا. میرا خیال ہے سیاسی طور پر آپ کو نقصان ہوگا کہ آفر ہوئی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے، آپ اس کا ساتھ نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں ہم نے حکومت سے بات ہی نہیں کرنی، پہلے پرائم منسٹر کو فوج ہٹائے اس کے بعد ہم بات کریں گے. تو پھر ہے کہ جی نہ کھیلنے والی گال ہے نا. احتشام صاحب گزارش ہے کہ یہ باتیں کہنے میں بہت اچھی ہیں جو آپ کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم والی بات وہ بھی شروع ہوئی ہے، 2 مہینے ہوئے ہیں، 3 مہینے ہوئے ہیں، اس اسمبلی کو بنے ہوئے 2.5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں ابھی بھی جو سینیٹر صاحب سے جو بات کر رہا تھا، اور میں جذباتی نہیں ہوتا گفتگو میں، لیکن اب تھوڑا سا میرے لیے بھی کنٹرول کرنا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ جتنے ٹاک شوز ہیں اس میں ان کے نمائندے آتے ہیں، وہ احتساب فلاں کی ٹی ٹی ہے، فلاں کی میٹی ہے، فلاں کی پراپرٹی ہے، فلاں کی یہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا شام صاحب احتساب ٹاک شوز میں نہیں ہوتا، یہ ٹاک شوز کی زینت بننے کے لیے نہیں ہے. اگر احتساب میں سنجیدہ ہیں، تمام تحقیقاتی ادارے ان کے پاس ہیں، ایف آئی اے ہے، نیب ہے، جو بھی ہے. عدالتیں نہیں بنے گی نا، کہہ دیا نا سپریم کورٹ، عدالتیں ان کے پاس ہیں، ساری تفتیش کریں، کسی کے پاس ہیں. میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ جس نے پاکستان کا 1 روپیہ بھی کھایا ہے اس کا کڑا احتساب ہونا چاہیے. 25 کروڑ روپیہ لیکن احتساب وہ نہیں جسے آپ سیاسی انتقام کی صورت میں کریں. اب سپریم کورٹ بھی اگر اپنے فیصلوں میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ آپ نے اس بندے کے خلاف مقدمہ بنایا اور مجھے اس میں سیاسی انتقام کی بو آ رہی ہے، تو اور کیا آپ توقع کر رہے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ ہم ان کو متعدد دفعہ یہ کہہ چکے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کہ سنجیدہ رویہ رکھیں، گفتگو، ڈائلاگ. دیکھیں سیاست ٹکر مارنے کا نام نہیں ہے، جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے ڈائلاگ سے ہی ہوتی ہے. ورلڈ وار میں ختم ہوئی تو ڈائلاگ سے ایسے جواب دیتے ہیں نا. ہمارے لوگ اگر یہ حکومتی بینچز سے اگر یہ گالیاں دیں گے، ارشاد خاقان نے ٹھیک کہا تھا کہ ہمیں چور کہو گے تو ہم تمہارے باپ کو بھی چور کہیں گے. اس لیے کہ آپ کی اپنی صفوں کے اندر اس وقت آپ پوری ایمانداری سے مجھے بتائیں کیا اسلام آباد میں کرپشن میں صرف کیپٹل کی بات کر رہا ہوں، میرا تو تعلق یہاں سے، کیا کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، کمی ہوئی ہے؟ آپ کی پارٹی کے لوگ پریشان ہیں اس وقت. نہیں، کرپشن ختم ہو گئی ہے. کس چیز کا احتساب ہے؟ کیا کر رہے ہیں سوائے پولیٹیکل لوگوں کو، اپوزیشن کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے؟ اور پھر اس نعرے کے پیچھے تو بدلے نا جی، یہ نواز شریف صاحب والا اس نارے کے پیچھے، احتساب کے نعرے کے پیچھے آپ اپنی تمام نالائکی اور نااہلی کو نہیں چھپا سکتے. ٹھیک ہے، جتنے لوگ عوام پریشان ہیں ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے اور آپ کہہ رہے ہیں بھائی احتساب کا نعرہ لگایا ہوا ہے. بھائی احتساب کریں، لیکن سائڈ بائی سائڈ یہ بتائیں کہ عوام کے مسئلے آپ کتنے حل کر رہے ہیں. وہ نہیں کریں گے تو 2023 میں لوگ اٹھا کے پھینک دیں گے نا ان کو. لوگ 2023 پریشان ہو رہے ہیں، زندہ رہیں گے تو پھینکیں گے نا. لوگ آپ کے زمانے میں ہم یہی کہتے تھے، آپ کے زمانے میں ہم یہی کہتے تھے، پیپلز پارٹی کے زمانے میں کہتے تھے، ہر دفعہ جب آپ لوگوں کی حکومت گئی 200-250 ملین ڈالر نہیں ہوتے، حالات کبھی بھی نہیں رہے. اور جو یہ منظر کشی کرتے رہے ہیں کہ جناب پیٹرول 40 روپے دیں گے اور مہنگائی نہیں ہوگی اور گیس کی قیمتیں کم، پیٹرول کی، اور یاد ہے آپ کو اسد عمر صاحب کہتے تھے کہ اس پہ بڑے ہڈن چارجز ہیں. وہ کہتے ہیں چارجز ہیں، حکومت میں آئے تو پتہ چلا کتنا بیڑا غرق کر کے گئے. وہ تو اب یہ دعوت کر رہے ہیں نا کہ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا. بیڑا غرق یا تو ان کے دماغ کا ہو گیا ہے یا ان کی عقل کا ہو گیا ہے. مجھے تو نہیں خراب نہیں ہوئی، مطلب دے ہیو گون بیک ٹو ورسٹ. ٹھیک ہے، پاکستان کے حالات میں یہ کہوں گا کہ
लोग मुश्किलात का सही, शिकार रहे ठीक है, हैं, आप कह रहे हैं कि हुकूमत को लेकिन अवामी आज मसाइल के हवाले से 44,000 करोड़ रुपए का संजीदगी कर्जा। का ये कभी नहीं मुजाहिरा था। करना होगा। आखिर माजरत मैं के जुमला साथ कह दूं। एहतशाम साहब, डॉक्टर तारिक साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एहतशाम साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।